अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम। आज जिस उन्वान के ताल्लुक़ से डॉक्टर अली साहब ने आपको बताया कि मेरा आज जो टॉपिक है वो दावत के ताल्लुक़ से है, तो जब भी हम दावत के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि कुछ ना कुछ चिकन मटन हमें कुछ मिलने वाला है, ऐसे ही कुछ है ना। और अभी जो हमने समोसे वगैरह खाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कोई ना कोई नेमत ज़रूर हमें मिलने वाली है ना। लेकिन जब हम शरीयत के बारे में बात करते हैं तो शरीयत में जिस दावत के बारे में बताया गया है वो ये दावत नहीं, वो दावत दूसरी दावत है। वो असल में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये असल में दावत है। या यूँ कहा जाए गैर मुसलमानों को अल्लाह ताला के पैगाम का इंट्रोडक्शन देना, उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, ये दावत होती है। और उलमा ने ये भी हमें बताया न सिर्फ गैर मुसलमानों को, बल्कि जब हम मुसलमान को भी अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताते हैं तो ये भी दावत में ही शुमार होता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जब हम गैर मुसलमानों से बात करें तो वो दावत है, और जब हम मुसलमानों से बात करें तो उसके लिए बेहतर वर्ड हो सकता है इस्लाह। इस्लाह का मतलब होता है मरम्मत, रिपेयर करना, और दावत का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। तो जाहिर बात है कि हम जो इस्लाम में पहले से हैं हम उन्हें इस्लाम की तरफ तो नहीं बुलाएंगे, उनको तो कुछ ना कुछ उनकी कमियां हैं, उन कमियों का ही हम सुधार करेंगे। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, तो मैं आप लोगों की पूरी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोगों के लिए बोल पाना आसान होता है कि चाहे लोग कुछ भी सामने करते रहें। मेरा कुछ मामला अलग है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो सब लोग मेरी सुने, है नहीं? तो फिर मेरी कंसंट्रेशन टूट जाता है, मैं कुछ का कुछ बताने लग जाता हूँ, और हो सकता है मैं आपको चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी के बारे में बताने लग जाऊँ। तो आप चाहते हैं चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बताऊँ, या मैं आपको दीन और शरीयत के बारे में बताऊँ? क्या चाहते हैं आप लोग? शरीयत ना। चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी तो घर पे हमें मिलती रहती है ना। तो आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि आप लोगों को पूरी अटेंशन मेरी तरफ देना पड़ेगी, नहीं तो मैं क्लास में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कराते ना, दोस्ती तोड़ करके इसको इधर बिठाना होता तो फिर वो करना शुरू करना पड़ेगा मुझे, है नहीं? वो करूं पहले मैं, वो करे बगैर काम बन जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने जो आज टॉपिक असल में एग्जैक्टली जो टॉपिक है वो है दावा द बेस्ट करियर। करियर किसको कहते हैं? ये जो साइकिल के पीछे बनता है वो कैरियर होता है। मैं करियर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो पीछे क्रेट होता है उसको भी हम कैरियर कहते हैं ना, वो। और मैं अब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो करियर है। करियर में और कैरियर में थोड़ा फ़र्क होता है। सामान ले जाने वाले को कैरियर कहते हैं, और करियर होता है कि हम ज़िंदगी में क्या करते हैं। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या दूसरी डिक्शनरीज़ को तलाश करते हैं तो करियर की डेफिनेशन हमें पता चलती है कि कोई इंसान किसी ऑक्यूपेशन को, किसी काम को, किसी धंधे को अपनाता है एक लंबे वक्त तक के लिए, और उसको करने का उसका एक मकसद होता है कि इससे मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। एक शख्स माल और दौलत को कामयाबी समझता है तो वो ये समझता है कि मैं एक ऐसे काम में जुड़ जाऊं जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बना लूं। सुबह से लेकर के शाम तक में अक्सर वक्त मैं उसी काम में लगाऊं और इसके ज़रिए से मुझे कामयाबी मिल जाए, तो ये करियर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट करियर
بیسٹ کریئر کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بہترین کریئر. جتنے بھی کامیابی کے دوسرے آپشن ہمیں دنیا میں ملتے ہیں ان سب میں سب سے بہترین کون سا ہونا چاہیے؟ جو مال اور دولت میں زیادہ بہتر ہو. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت جو ہے وہ سب سے بہترین کریئر ہے. کیوں ہے؟ انشاءاللہ میں اس کے اوپر چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے 6 پوائنٹ رکھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے؟ وہ 6 پوائنٹس انشاءاللہ آپ اپنے دھیان میں رکھیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ، انسان جس کریئر کو چوز کرتا ہے، جس کریئر کو اپناتا ہے، اس کے ذہن میں سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ میں جو کریئر کروں گا. اچھا ویسے یہ میرا لیکچر جو ہے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے فل، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کس کے لیے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں؟ سب سے پہلے انسان، کیونکہ ہم سوشل بینگ ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں کام کسی بھی آدمی کے لیے نہیں کروں، کوئی واقعی پاورفل ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ، جس پروڈکٹ میں ڈیل کر رہا ہوں وہ کون سا پروڈکٹ ہے، کہ میں کوئی خراب چیز میں تو ڈیل نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، لوگ اس کو برا تو نہیں سمجھیں گے. تیسرا کہ کسی نے ابھی آج تک یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں جو ہمیں ٹریننگ دے سکتا ہے. چوتھا پوائنٹ انسان سوچتا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ میں محنت کروں گا، چلو ٹھیک ہے، ٹریننگ بھی مل گئی، پروڈکٹ بھی مجھے سمجھ میں آ گیا، اب ریٹرن میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ریٹرن میں؟ چوتھا پوائنٹ. پانچواں کیا ہے کہ چلو ریٹرن بھی ہو گیا، بہت سے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ریٹرن بھی مل جاتا ہے، لیکن کیا سوسائٹی مجھے عزت کی نظر سے دیکھے گی نہیں دیکھے گی؟ مجھے سوسائٹی میں لوگ کس نام سے جانیں گے؟ تو پانچواں پوائنٹ. چھٹا اور آخری پوائنٹ کیا ہے کہ چلو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئی، اب کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں بتا دیا جائے کہ کرنا کیا ہوگا. یہ 6 چیزیں انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے اور پھر ایک کریئر کو چنتا ہے اور وہ کامیابی کے راستے کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو یہ 6 پوائنٹس انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بھی کسی کریئر کو چنیں تو یہ 6 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں. تو میں کلیم کرتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ دعوت سب سے بہترین کریئر ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں 6 پوائنٹ میں وضاحت کروں گا آپ کی. سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کس کے لیے کام کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یعنی آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو بہت زیادہ نون ہے، اس نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں اپنے والدین کے لیے اگر کچھ کروں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے والدین جو مجھ سے کہہ رہے ہیں میں اسی کا مطالبہ پورا کر رہا ہوں. یا اللہ رب العزت جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ کام بتا رہا ہے آپ کو، اس کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف ہمیں بلکہ کیا کیا؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے آئے ہیں ان سب کو پیدا کیا اس نے. اور ریزن کیا بتائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم آخرت میں ناکامی سے بچ جاؤ. اب وہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہو، بلکہ تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کرا. الذی جعل لکم الارض فراش، یہ زمین کو اس نے فرش بنا دیا. اس کے اندر گڈھے اگر ہوتے تو یہاں لائف پاسبل نہیں تھی. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا. اس کے بعد کیا؟ والسماء بناء، اور چھت بھی دی، آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے لیے. وہ اتنی فکر کرتا ہے، گھر بھی بنا کے دیا تمہیں اس نے، تمہاری چھت بھی بنا دی. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا اس نے تمہیں. فاخرج به من الثمرات رزقا، اور اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کرا کر کے دیا. ایسا زبردست ہستی ہے جس کے لیے میں کام کرنے جا رہا ہوں، تو واقعی لگے گا کہ ہاں کوئی ہستی ہے جو اتنی فکر کرتی ہے میری کہ
مجھے بنا کر کے بھول نہیں گیا, اس نے پورا انتظام گھر بھی بنا کر کے دیا, چھت بھی بنا کر کے دیا, آسمان سے پانی اتارا, زمین میں سے نباتات پھل اور سبزیاں اگا کر کے دی, میرے لیے رزق کا انتظام کر کے دیا. تو وہ چاہتا کیا ہے کہ بس میرے ساتھ کوئی انداز نہیں بنا دینا, میرے ساتھ کوئی شریک مت بنا دینا. یہ اس سے, اور تم جانتے ہو اس بات کو, یہ تمہارے بات کے اندر دل سے تمہارے گواہی آتی ہے کہ یہ بات واقعی میں حق ہے کہ جب دنیا کا سب کچھ کرنے والا وہی ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے, جو چیزیں آپ کو چاروں طرف نظر آتی ہیں ان سب کو بنانے والا وہی اللہ ہے, تو پھر ظاہر بات ہے اس کا شریک ہم کیوں بنائیں. اور ہم اندر سے بھی گواہی آتی ہے. اندر سے گواہی کیسے آتی ہے؟ یہ وہ گواہی ہے جس کا ایگریمنٹ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا, سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیک وقت ایک بار میں پیدا کر دیا اور سب کو ایڈریس کیا. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے, ہم نے کیا کہا؟ قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے سامنے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ہماری مائنڈ میں سے مٹا دیا, اب دنیا میں ہمیں بھیج دیا. اب وہ ایگریمنٹ ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی ایسی میٹنگ ہوئی تھی, ہمیں یاد ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے. لیکن ہاں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے نہیں واقعی میں ایسی میٹنگ ضرور رہی ہوگی. جب اللہ نے ہم سے پوچھا ہوگا کہ ہمارا رب, میں آپ کا رب ہوں یا نہیں ہوں, تو ہم نے یقیناً کہا ہوگا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اس کو ہی یاد دہانی دنیا میں کرنا ہے ہمیں. بہرحال یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہو گیا. اچھا, دوسری بات کون سا ہے کہ کس پروڈکٹ میں ڈیل کروں گا, پروڈکٹ کون سا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر لیا اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا. تو وہ ہستی, وہ رب العزت جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے بیسٹ پروڈکٹ چن لیا. بیسٹ پروڈکٹ میں نے تمہارے لیے چن لیا, اور وہ کون سا ہے؟ اسلام. یہ بہترین. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں تمہیں دی اس میں سے سب سے بیسٹ نعمت جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ ہے اسلام. سب سے بیسٹ پروڈکٹ اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے ہمیں دے دیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت. سب کچھ, ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہماری جانیں اس کے ہاتھ میں, جب چاہے وہ ہماری جان لے لے. اور کووڈ میں ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کی جان چلی گئی. تیار تھے وہ کچھ کرنے کے لیے, اپنے بزنس بڑے بڑے. آپ کو پتہ ہے رامپور کے ایک بہت بڑے بزنس مین غیر مسلم, جین صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جین صاحب ختم ہو گئے. 2 بیٹے تھے وہ بھی ختم. پورا ایمپائر. اور وہ رامپور کے اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں کہ رامپور کیا ہندوستان میں بڑے ٹھیکیداروں میں سے ایک آتے ہیں, انڈیا سے باہر بھی ان کے پروجیکٹ چلتے ہیں. سارا ایمپائر ختم ہو گیا. اولاد بھی 2 تھیں وہ بھی ختم ہو گئی, 2 بیٹے تھے خود بھی ختم ہو گئے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو اٹھا لے دنیا میں سے سب کچھ. کبھی آپ کا بھی ہمارا نمبر آ سکتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کو, مارکیٹنگ کہاں ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے. 0% مارکیٹنگ. 100% پروڈکٹ ہے اسلام, اور مارکیٹنگ کیسی ہے؟ 0%. اور کرسچینٹی 0% پروڈکٹ, 100% مارکیٹنگ. آپ کو پتا ہے 2010 کی سٹیٹسٹکس ایک نکالی گئی کرسچن مشنریز کی. کرسچن مشنریز کون ہوتے ہیں؟ جو عیسائیت کا پیغام لے کر کے نکلتے ہیں, جو لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے دنیا کے اندر کام کرتے ہیں. 2010 میں سٹیٹسٹک نکالی تو آپ بتائیے کرسچن مشنریز کتنے نکلے ہوں گے؟ کتنے نکلے ہوں گے جنہوں نے سب کام چھوڑ کر کے لگ گئے ہوں گے دنیا بھر میں؟ 4 لاکھ کرسچن مشنریز.
4 लाख क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो सब कुछ छोड़ करके किस काम में लग गए? अपने दीन को फैलाने में, अपने मजहब को आगे बढ़ाने में। मुसलमानों में से आप कितने लोगों को जानते हैं जो उन्होंने सारे काम छोड़ दिए हैं और दीन के लिए लग गए? कितने लोगों को आप जानते हैं? अगर जानते भी होंगे तो 1-2, मुश्किल से पूरी दुनिया में ढूंढने में आपको एक आधी कोई आदमी मिलेगा। वो कितने निकल रहे हैं? 4 लाख लोग। बेस्ट प्रोडक्ट किसके पास है? हमारे पास है। मार्केटिंग किसके पास है? उनके पास। तो ये फर्क क्यों है? ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िरक़े हैं, हमारे फ़िरक़े कुछ नहीं है, उनके फ़िरक़े बहुत हैं। क्रिश्चियनिटी में कितने फ़िरक़े हैं? उनके तो आपस में एक दूसरे से डिबेट होती रहती हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हमारे यहाँ आप 2-3 से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं। 2-3 मोटे मोटे हैं कि हाँ इनसे बस खाली है, इनका अक़ीदा ये है, इनका ये है, इनका ये है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि शायद हमारे आपस में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ सब जगह है। इख्तिलाफ़ों को ख़त्म करने की कोशिश हमें करना चाहिए, ना कि ये कि उनको और आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल उन सब चीज़ों को रखते हुए भी दावत का काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के बारे में बताया जाएगा वो कौन बताएगा? हमें ही तो बताना पड़ेगा, कोई और आएगा? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, सहाबा इकराम दुनिया में आएंगे, कोई आएगा उनमें से? नहीं आएंगे। तो ये काम किसको करना है? हमें करना है ना। क्यों नहीं करते हम? डरते हैं। क्या डरते हैं? कोई गर्दन मार देगा हमारी, हैं, मार डालेगा हमें। आप अल्लाह का काम करेंगे और कोई आपको हाथ लगा सकता है? सोचिए आप, जब बंदा अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जब जहाँ पर आप जिक्र करते हैं, जिस घरों में, अल्लाह के घरों में से जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है उस पर सकीनत नाज़िल होती है और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में हैं, कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी नुकसान आपको टच नहीं कर सकता जबकि आप फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर डर है। क्या डर है? क्या डर है? कि हमें कोई कुछ कह देगा। असल में डर सबसे बड़ा क्या है? दोस्ती टूट जाएगी हमारी। गैर मुस्लिम दोस्त हैं ना सबके? हाथ उठाइए किस किस के गैर मुस्लिम दोस्त हैं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड? सबके हैं? पैगाम पहुंचा दिया? एक आध कोई है माशाअल्लाह, एक आध कोई। आपने पैगाम पहुंचाया, उन्होंने कबूल किया? नहीं किया, आपके अंदर कमी है। इस्लाम तो 100% प्रोडक्ट है ना, तो लोग कैसे नहीं मानेंगे? जो प्रोडक्ट कंप्लीट है उसको अपनाएगा कैसे नहीं? आप मुझे ला कर के दें दुनिया की सबसे बेहतरीन कार और मुझसे कहेंगे साहब आप अपनी कार छोड़ दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? साहब पहली फुर्सत में ये खटारा आप ले जाइए प्लीज, वही दे दीजिए आप उसको इतना मुश्किल बना करके पेश करो तो फिर परेशानी होगी ना। इसका मतलब हमें पहुंचाना नहीं आता। आपको पता है सलफ़ सालिहीन का मामला क्या था? जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं वो रोया करते थे किस बात पर? कि अल्लाह का दीन है, मैं लोगों को पहुंचा रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कमी मेरे अंदर है, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। इस बात पे रोया करते थे। और हमें क्या होता है? अरे मानते ही नहीं है, कितनी बार बता चुके, बताओ सिर मार लें दीवार में, क्या करें हम? इतनी बार तो बता दिया, समझ में नहीं आता, बड़ी मोटी बुद्धि है इनकी, है नहीं? ऐसे ही होता है कि इतनी बार तो हमने बता दिया, मानते नहीं। वो रोया करते थे। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है एग्जाम्पल हमारे लिए कि आखिरी वक्त तक चचा उनके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश छोड़ी, करते रहे करते रहे करते रहे कि अब लेकर के आ जाए, अब ईमान लेकर के आ जाए। आखिर में क्या कहा? कान में कह दिए मेरे लिए इतना काफ़ी होगा, मैं अल्लाह कर गवाही दे दूंगा कि आपने कहा। लेकिन आखिरी कलमा क्या निकला उनकी ज़बान से? कि अबू तालिब अपने आबा व अजदाद के दीन पर मर रहा है, उसी दीन पर चले गए। उनकी कोशिश में कंप्लीट था, लेकिन उन्होंने अपनी कमी करी। लेकिन हमारी कोशिशों में कमी है असल में। आइए तीसरी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई कोई एक्सपर्ट है इस फील्ड में? कोई है एक्सपर्ट इस फील्ड में? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین ایگزامپل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے دعوت کا کام کب شروع کیا؟ جب وہاں کے حالات یہاں سے زیادہ خطرناک تھے، ٹھیک ہے، سب ہوائیں ان کے خلاف تھیں، چاروں طرف سے لوگ ان کے دشمن تھے، اکیلے توحید لے کر کے کھڑے ہوئے تھے نا، اکیلے ہی تو تھے، پوری مکہ میں سارے لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد 11-12 سال لگے ہیں، تو کتنی محنت کے بعد جب پہلی جنگ ہوئی ہے 11 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، اس کے اندر مدینے کے لوگ بھی شامل ہیں، تو کتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں؟ مشکل سے 313۔ کون محنت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدد کس کی آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کی مدد ڈائریکٹ آ رہی ہے۔ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ کل 313۔ ناکام ہوئے کامیاب ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ لیکن وہ جو 313 تھے نا، وہ ایسے تھے کہ بلٹ، یعنی ان کے اوپر سے آپ کوئی چیز نکل نہیں سکتی، یعنی اسٹرانگ تھے، بنیان مرصوص جس کو قرآن مجید نے کہا، ایسی صف بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے مضبوط لوگ ہیں، بالکل ان کے بیچ میں سے کچھ نکل نہیں سکتا۔ اور آپ کو روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 313 میں سے 313 میں ایک ایک کے پاس اس دن شیطان گیا تھا، ایک ایک کے پاس شیطان گیا تھا، لیکن آخر میں وہ مایوس ہو کر کے وہاں سے لوٹ کر کے چلا گیا۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ۔ تو رزلٹ آسانی سے نہیں آتے، لیکن محنت کتنی کہ سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام میں لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب سے بہترین پروڈکٹ ہے، اس کے علاوہ اصل میں کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، یہ اس حق ہے۔ جب تک یہ کانفیڈنس ہمارے اندر نہیں ہوگا اسلام کو لے کر کے کہ اسلام ہی حق ہے، جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بات بالکل کلیئر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کے سب جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہیں، جب تک ہم آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ باقی کوئی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ انفیریئر بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب تک یہ کانفیڈنس آپ کے اور ہمارے اندر نہیں آئے گا، ہم دعوت کے کام کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں صحیح نکلی، تو پھر اس کا مطلب ابھی آپ کو وقت چاہیے، ابھی آپ آگے بڑھیے نہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے آگے جس میں آپ بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ کی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بیسٹ ہیومن بینگ کے اگزامپل کس نے دیا؟ اس نے دیا جو غیر مسلم ہے، جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، دشمن ان دا سینس کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ تو آپ کے پاس تو آئیڈیل کے طور پہ وہ موجود ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹریننگ دینے والا نہیں ہے۔ تو ٹریننگ دینے والا تو موجود ہے، بس کیا ہے، ہم ٹریننگ لینے والے نہیں ہیں، ہم ٹریننگ نہیں لینا چاہ رہے ہیں ان سے، اور ہم انہیں بیسٹ اور آئیڈیل ہم نہیں بنانا چاہتے۔ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تھوڑی سی اردو مشکل ہے نا، تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ وضع میں تم نصارہ، وضع مطلب کہتے ہیں آؤٹ فٹ، دکھنے میں جیسا تم دکھتے ہو نا، تو تم کرسچنس کی طرح دکھتے ہو، ویسٹ کی طرح۔ ہم اپنے کپڑے کون سے پہنتے ہیں؟ گھر میں ٹوائلٹ بھی ویسٹرن والا ہوتا ہے نا، سب کچھ ہماری ویسٹ سوچ ہے، بالکل سارا گھر کا جتنا بھی فرنیچر ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر سے، کہاں یو ایس میں اور یو کے میں جو بنتا ہے وہی والا ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، کچن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، کپڑے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، ہنود کہتے ہیں ہندوستان کے
ہندو بھائیوں کو. تمدن میں یعنی جو تمہارا کلچر ہے وہ ہندوؤں جیسا ہے. شادی بیاہ دیکھیں ہمارے کیا ہے, مہندی ہے اور مائیوں ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہیں, یہ سب ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ ہندوؤں سے لیے ہیں. جیسے ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تیجا 10واں 20واں کہاں سے لیا گیا؟ ہندوؤں سے لیا ہے. ان کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم نے کہا تیجا رکھ لو, ان کی 13ویں ہوتی ہے ہم نے کہا 10واں رکھ لو. ٹھیک ہے, تیمائی چھمائی ان کی بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, وہ ہم نے سیم کر لیا. سیم بالکل وہی ان کی طرح ہمارا تمدن ہے, ہمارا کلچر وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اسلام نے جو اصول سکھائے ہمیں کیا, کہ مرد مرد سے دوستی کرے گا, عورتیں عورتوں سے دوستی کریں گے, لڑکے لڑکیوں سے, لڑکے لڑکوں سے کریں گے, لڑکیاں لڑکیوں سے کریں گی. غیر مسلمان ہندو کیا ہے, ان کیا, ارے یہ کون سی بات ہے, سب آپس میں دوستی کریں, ایک دوسرے کے گھر میں جاؤ. پردہ, ارے پردہ تم سے کیسا پردہ, تم تو بچپن سے آ رہے ہو گھر میں, تم سے کیسا پردہ. اب یہ نئے ملے آ گئے, نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں, پڑ گئے پیچھے پردے کے. بھائی چچا زاد بہن بھائیوں سے کیا پردہ, خالہ زاد, ارے بھائی کیا ہے, ساتھ میں پلے بڑے ہیں, سگے بہن بھائی جیسے ہیں. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ جیسے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زیادہ معلوم ہے, آپ کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ بے شک اللہ کو معلوم ہے. تو ہمارا جو تمدن ہے, ہماری کلچر جو بن گیا پوری طریقے سے, ہم مسلمان ہو تو گئے لیکن کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کہیں نہ کہیں انڈیا میں رہے ہوں گے غیر مسلمان. بھائی آج نہیں, آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے جب سب کے سب اسلام لے آیا تھا یہاں پر, تو جب تو ہندو رہے ہوں گے نا, تو وہی ہمارے اندر بیٹھتی چلی جا رہی ہیں باتیں, وہ ابھی تک نکلی نہیں ہے آسانی, اس کو نظر آئے گا. تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود, یعنی تم وہ مسلمان ہو جن کو دیکھ کر کے یہود, اصل میں یہودیوں سے لے کر کے جو اللہ تعالیٰ نے خیر امت, جو بہترین امت ان کو بنایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی تھی تمام امتوں کے اوپر, تو وہ ٹائٹل ان سے لے کر کے امت مسلمہ کو دے دیا. تو اب یہود کہتے ہیں کہ یہ ہیں, ان کو دیا ہے, ہم سے بہتر نظر آتے ہیں آپ کو, تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو یہود جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے یہ تھے, ان سے بہتر تو ہم ہیں, وہ مٹھی بھر ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی جوز جو ہیں کل 1 کروڑ 1.25 کروڑ ہیں دنیا میں, اور 700 کروڑ پہ حکومت کرتے ہیں, 700 کروڑ پر حکومت کرتے ہیں, پوری دنیا کنٹرول کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں, پوری دنیا کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہے, تو وہ اتنے پاورفل ہیں, اور ہم کیا ہیں, ہم سے جدھر چاہو چلوا لو. جس کے راستے پر آج کہو تو ہم ہندوؤں کی طرح بن جائیں, کل کہو تو ہم عیسائیوں کی طرح بن جائیں, پرسوں کہو ہم کسی اور کی طرح بن جائیں, کسی کی طرح بن سکتے ہیں, ہم بس مسلمان نہیں بن سکتے. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, سب کچھ کر لیا ہم نے, مان لیا, ٹریننگ بھی مل جائے گی. اب ریٹرن میں کیا ملے گا, کیونکہ ہمیں تو مال کی بڑی فکر ہوتی ہے نا, مال کی بڑی فکر ہوتی ہے نا, کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ریٹرن میں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ, اس کے اندر سے 7 بالیاں پھوٹیں, اور ہر بالی میں کتنے 100 دانے. تو ایک بالی پہ کتنا, ایک دانے پہ کتنا ریٹرن ملا, 700 گنا. کسی بزنس میں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے, 700 گنا. اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, بے حساب دیتا ہے. اگر بزنس کی ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو 70,000% منافع ہے. یہ 1 روپے پہ 1 روپیہ بچ جاتا تو 100% فائدہ. تو 1 روپے پہ کتنے بچ رہے ہیں, 700. تو 700 کو 100 سے ملٹیپلائی کریے, 70,000% منافع. اتنا منافع آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں. اللہ کے راستے میں ہے اور گارنٹیڈ ہے. دوسرے انویسٹمنٹ میں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب اللہ کے راستے میں جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا جو ریٹرن ہے وہ پوری طریقے سے محفوظ ہے. کیا اللہ سے بہتر ریٹرن کوئی دے سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کہہ دیا تو یہ ریٹرن مل کر کے رہے گا؟ یقیناً ہے, ہمیں پورا یقین ہے الحمدللہ کہ یہ ریٹرن تو ہمیں مل کر کے رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. اگلی 5واں پوائنٹ کیا ہے, لوگ ہمیں سوسائٹی میں کس نام سے جانیں گے, ہمیں ٹائٹل کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا, سورہ آل عمران آیت نمبر
110 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. خیر امہ کا ٹائٹل دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے بتایا تمام امتیں، جتنی بھی امتیں ہیں ان سب میں سب سے بہتر تم ہو، خیر امہ. تو سب سے بہترین ٹائٹل آپ کو مل جائے، اگر آپ کو یہ کہے کہ دنیا کے بیسٹ انسان آپ بن گئے ہیں تو آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ٹائٹل دینے والے تو لوگ ہوتے ہیں نا، گلی محلوں میں پھرنے والے لوگ ہیں. یہاں اللہ رب العزت جس کی آسمان اور زمین کی پوری بادشاہت ہے وہ ہمیں ٹائٹل دے رہا ہے کہ تم بیسٹ امہ ہو، بیسٹ امت ہو. لیکن ہم بیسٹ امت بننا نہیں چاہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف اس لیے بیسٹ امت نہیں ہو، تم دو بڑے بڑے کام انجام دیتے ہو، اس وجہ سے تم خیر امت ہو. وہ جو کام ہے وہ انشاءاللہ اگلے پوائنٹ کے میں لیں گے. کون سے کام ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آخری سوال یہ تو پوچھتا ہے انسان کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم تو سب اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کر دو. تمہارا سمپل کام ہے، کوئی بڑا کام بھی تو نہیں ہے. لوگوں کو ہر غلط بات سے روکتے رہو اور اچھی اچھی باتیں ان سے کہتے رہو. کوئی آپ سے برا مانے گا؟ کب برا مانے گا؟ لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس برائی کو آپ برا کہہ رہے ہیں واقعی میں بری ہے، جس اچھائی کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں واقعی میں اچھی ہے. تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو آپ بلائیے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہے. اور اس کریئر کو چننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا حکم دیا. اللہ نے اس کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بتا دیا جب جب یہ کام کرتی رہے گی. اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں 4 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تو میں سے یقیناً ایک جماعت ہونی ہی ایسی چاہیے جس کا کام یہی ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یعنی اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور کام نہیں ہو، صرف اسی کام میں لگ جائیں. اولئک ھم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کامیاب لوگ ہیں. تو اگر کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو نبھانا پڑے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور پوچھا، ایک سوال کے یا جملے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا امت کو. جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بات سمجھائی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس شخص سے بات بہتر کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اس بات کے اعتبار سے کون آدمی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. میں کوئی اپنے آپ کو ایک اتنا بڑا ٹائٹل نہیں دینا چاہتا ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں بس لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا بس اتنا ہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہم صحابہ اکرام کی سٹوری سنتے ہیں تو بڑی ہمیں انسپریشن ملتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ بس ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد وہ سب کچھ جھڑ جاتا ہے. یہ جو سمر اسلامک کلاسز ہیں، یہ بس 4 دن تک ان کا غبار ہمارے ذہن پہ رہتا ہے، پھر یہ سب اتر جاتا ہے ذہن پر سے کہ بس یہ چیزیں آئی تھیں چند وقت کے لیے اور بس ہم نے سن لی، اچھی باتیں پتہ چلی، ان دنوں میں نمازیں ہی پڑھنے لگے، سب اچھے کام کرنے لگے. لیکن وہ بس 4-5 دن الگ ہوئے تو وہ سب کام چھوٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی تھی اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. بس یہ کہ ایک ایکسرسائز تھی، ہمیں جانا تھا سمر اسلامک کلاس میں تو ہم جاتے تھے، ہمیں بلایا جاتا تھا یا زبردستی بھیجا جاتا تھا، کہ ہم گھر والے ڈانٹ کے بھیجتے تھے، جاؤ جاؤ جاؤ، تمہیں پکڑ کے لے کے جاتے تھے اس لیے چلے جاتے تھے. یا پھر چلو ساتھی جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں، مزہ آئے گا وہاں پر، اس کے لیے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. نہیں، یہاں سے جب ہم کچھ سیکھ کر نکلیں تب فائدہ ہے. جب ہم ایک مقصد لے کر کے جائیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عروج بخشا تھا، جو ایک آپ نے علامہ اقبال کے کافی شعر وغیرہ سنے ہوں گے اور بڑی نظمیں وغیرہ بھی سنی ہوں گی، اس میں بہت سی چیزیں ایسی حق کی بات کہی گئی ہیں جو شاید ہم سنتے ہیں
تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب اپنے سلف کے بارے میں پڑھتے ہیں, سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ان کی کیا شان ہوا کرتی تھی. ان کی کیا شان ہوا کرتی تھی کہ دنیا ان سے مثالیں لیا کرتی تھی, ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی تھی, ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی تھی. آج مسلمانوں کی طرح کوئی بننا نہیں چاہتا. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی. اسپین سے لے کر کے چائنا تک مسلمانوں کی حکومت تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اسپین بہت مطلب پورا مڈل ایسٹ نکال کر کے, آپ یہاں سعودی عربیہ پورا نکال کر کے, اور اسپین جو اب بالکل یورپ کا حصہ جا کر کے بن چکا ہے, وہاں سے لے کر کے پورا سعودی عرب, مڈل ایسٹ, اس کے بعد افغانستان, ایران, افغانستان, پاکستان, انڈیا, اور اس کے بعد یہ نیپال اور یہ سب چائنا, یہ سب کی سب حکومت کس کی تھی؟ یہ مسلمس کی حکومت تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سنہرا وقت ہمارا گزارا ہے, ایسا سنہرا وقت, جو شاعر نے کہا ہے نا, تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ایسی تیز اسلام جو تھا, اتنی تیزی سے جاتا چلا جا رہا تھا, رک نہیں رہی تھی. سپیڈ اتنی تیز تھی, کہیں نہیں رکتا تھا اسلام. آج یہاں تو کل وہاں, اور کل وہاں, اور آج کیا ہے اسلام, وہاں یہاں 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 اور یہاں, اور بالکل آخر میں کیا حال ہوگا کہ صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام دیکھنے کو رہ جائے گا. دھیرے 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 اسلام سمٹتا چلا جا رہا ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے دعوت کا کام نہیں کرا. اسپین میں مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی, 800 سال. لیکن 800 سال کے بعد تاریخ نے ایسا بھی وقت دیکھا کہ جب وہاں مسجدوں میں اذان دینے والا کوئی نہیں بچا, اذان دینے والا کوئی نہیں بچا. آج آپ دیکھیں, آپ گوگل پر سرچ کریں, اسپین کی مسجدیں اتنی خوبصورت خوبصورت مسجدیں, اتنی خوبصورت مسجدیں, لیکن وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں بچا. بلکہ جو بڑی مسجدیں ہیں ان کو کنورٹ کر دیے گئے چرچز میں اور سیناگوگس میں. یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا. اور یہ کنٹری جہاں ہم رہتے ہیں, مسلمانوں نے کتنے ٹائم حکومت کری؟ 1000 سال, 1000 سال حکومت کری. لیکن ہم نے یہاں دعوت کا کام نہیں کرا, ہم نے حق نہیں کرا. اگر ہم چاہتے, اگر ہم کوشش کرتے, تو انڈیا میں کوئی بھی ایک آدمی اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا نہیں ہوتا, ہر آدمی اسلام کی طرف آتا. لیکن ہم نے اسلام کا کام ہی نہیں کرا. ہم لگے ہوئے تھے کس میں؟ بینک بیلنس بنانے میں, بینک بیلنس بنانے میں. ہم تو اس کاموں میں لگے ہوئے تھے. ہم نے تو سارے کام چھوڑ دیے تھے کہ بڑے بڑے پیلس بن جائیں, ہمارے پاس یہ کچھ آ جائے, بس اسی کام میں لگے ہوئے. تو جب ہماری ترجیحات دنیا کی طرف ہوئیں, تو پھر آخرت میں ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی. ہمیں اپنی ترجیحات کو چینج کرنا پڑے گا, پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا. ہم ایسے کاموں میں آئیں جو دین کا کام ہے. ہم وہ پروفیشن, میں اسی لیے اکثر مسلمانوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مجھے تو ایک ہی پروفیشن نظر آتا ہے, صرف ایک پروفیشن, اور وہ ہے ٹیچنگ کا. آپ ایک ٹیچر ہوں گے تو آپ مسلمانوں کو بھی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ کے اگر غیر مسلمان اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ غیر مسلمانوں کو بھی بات کر سکتے ہیں. بعض وقت ہوتا تھا کہ جب میں سینٹ پال اسکول میں پڑھاتا تھا تو کورس کمپلیٹ ہو گیا, سلیبس کمپلیٹ ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے دین کی بات کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ کانفیڈنس بھی دیتا ہے. توحید کی بات کرتے تھے کھڑے ہو کر کے. بچے کہتے تھے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں, یہ بات کہنا ہے, حق کی بات کہنا پڑے گی. تو یہ ٹیچنگ کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کو پلیٹ فارم جب ملے گا تو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, آپ ان کو, پچھلی بار لیکچر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ٹیچر ہی وہ انسان ہوتا ہے جس کی بات کے اوپر بچے اپنے ماں باپ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, ہمارے ٹیچر نے یہ بتایا ہے. تو اتنی زیادہ میرے بچے, میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کچھ بچوں نے پیر چھونا چھوڑ دیا کہ سر آپ نے جو بات بتائی تھی ہم پیر چھوتے تھے, لیکن آپ نے جو ہمیں بات بتائی ہماری سمجھ میں آئی, ہم نے پیر چھونا چھوڑ دیا. اس دن سے بات سمجھ میں آتی ہے, بشرط یہ کہ آپ ایک اچھے پیکج میں ان کے سامنے رکھیں بات, بہترین طریقے سے. آپ مسلمانوں میں بات کر سکتے ہیں آسانی سے, غیر مسلمانوں سے بات کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. ٹیچنگ ایک بہترین پروفیشن ہے. اور ٹیچنگ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. یہ وہ پروفیشن ہے جو کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے. تو یہ ٹیچنگ وہ پروفیشن ہے جہاں آپ کوئی سا بھی سبجیکٹ آپ پڑھائیں,
کوئی سا بھی آپ سبجیکٹ پڑھائیں, لیکن کبھی تو موقع ملے گا نا آپ کو اصلاح کرنے کا. مجھے ایک مرتبہ ایس ایس ٹی پڑھانے کے لیے دیا گیا, تو 10th کلاس کی ایس ایس ٹی پڑھانے کے لیے موقع ملا. تو میں نے سر سے منع کیا, میں نے کہا سر ایس ایس ٹی میں تو 10th میں سب سے کم مارکس میرے آئے تھے, اور آپ پلیز مجھے ایس ایس ٹی مت پڑھائیے. تو بولے نہیں, آپ انگیجمنٹ ہے, آپ کے کچھ پیریڈس فری ہیں تو آپ پڑھا دیجیے. اتفاق سے جب ہم نے ہسٹری کی کتاب پڑھانا شروع کری تو خلافت موومنٹ, تو میں نے پھر خلافت کو انسانیت کی تخلیق کے سٹارٹنگ سے سمجھایا, وہاں سے سمجھایا کہ خلافت ہے کیا اصل میں, خلیفہ کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, لوگوں کو خلیفہ بنایا, انسانوں کو, ہمیں اس دنیا میں ہم خلیفہ ہیں. تو وہاں سے تاریخ بتانا شروع کری, تو ہوا موقع ملا ہمیں اچھی بات پہنچانے کا. فائن آرٹس مجھے پڑھانے کے لیے دی گئی, تو میں نے کہا سر یہ تو فائن آرٹس تو مجھے آرٹ تو آتی نہیں ہے, بلکہ میں اگر لائن کھینچوں گا بورڈ پر تو وہ سیدھی نہیں جا سکتی, وہ آڑ ہی جائے گی. پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریے, آپ مجھے یہ مت پڑھانے دیجیے. 12th کلاس کے بچے. میں نے کہا چلیے, ذمہ داری دی گئی. اس میں کیا تھا کہ اس میں میجر پورشن جو تھا ہسٹری کا تھا. اب ہسٹری کیونکہ فائن آرٹس جو سٹارٹ ہوئی وہ مغل کے آخری دور سے اصل میں سٹارٹ ہوئی. آرٹس کی جو انڈیا میں آرٹ ہوئی وہ آخری مغل کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے, دارا شیکو. دارا شیکو کا نام سنا ہے آپ نے, ہسٹری پڑھی ہے نا. دارا شیکو بڑے کرپٹ آدمی تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے زیر نگرانی جو تھی لوگوں نے آرٹسٹ بننا شروع ہو گئے, اور انہوں نے بیہودہ پینٹنگ وغیرہ بنانا سٹارٹ کر دیا. تو اس دور تک, اس سے پہلے کیا تھا کہ اورنگزیب کا دور گزرا, اور اس کو پھر کیا تھا, اس ہسٹری کی کتاب میں بہت زیادہ غلط بتایا گیا. تو مجھے موقع ملا اصلاح کرنے کا. میں نے اورنگزیب کی تاریخ بتائی ان کو کہ اورنگزیب نے کیا کیا کام کیے, لوگوں کی اصلاح کری, ان کو بتایا کہ آپ کو ہسٹری میں غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو جب آپ ٹیچنگ پروفیشن میں ہی نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا وہاں پر کھڑا ہوا اور کچھ خرافات پڑھاتا ہوگا. کلاس 12th میں انگلش میں ایک چیپٹر تھا جو لو سٹوری کے اوپر بیسڈ تھا. میں نے اٹھا کر کے کتاب پھینک دی, میں نے کہا بےہودہ چیزیں میں نہیں پڑھاتا ہوں, خود پڑھ لینا. کم سے کم نفرت تو آئی ہوگی نا بچوں کے ذہن میں کہ یہ بےہودگی ہے, اور میں کھڑے ہو کے مزے لے کے پڑھاتا ہوتا تو پھر کیا اثر پڑتا ذہن پر کہ یہ کوئی چیز ہے واقعی میں پڑھنا چاہیے ہمیں, ہے نہیں. یہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم اور آپ سامنے نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو آسان کام کرتے رہیں. میں صرف آپ کو اپنے لائف کے ایکسپیرینسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جب بات سنتے ہیں تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام آسان ہے, لوگوں نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میں ٹوپی پہننا چاہتا تھا اسکول میں, لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی پہننے کے لیے. کیسے جاؤں. میں نے جاب ریزائن کر دیا. پھر اس کے بعد سر نے مجھے بلایا کہ سر آپ کو 3 مہینے کے لیے آنا ہی پڑے گا. اب پہلے میں جاب کے لیے خود گیا تھا, اب سر مجھے بلا رہے ہیں, فرق ہو گیا. اب میں نے کہا اب میں ٹوپی پہن کے جاؤں. پھر میں اسکول میں ٹوپی پہن کے جاتا تھا, کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہتا تھا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اپنے پرنسپلز پر فرم ہے, کوئی ان سے ہلا نہیں سکتا. اس سے پہلے انگلی اٹھا سکتے تھے میرے اوپر کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے اندر سے کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں, جس چیز کو ہم کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ بیسٹ ہے, اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سب سے بہترین کام ہے. یہ تب ہو سکتا ہے. یہ کس میں, جہاں ایڈمنسٹریشن ٹوٹل نان مسلم, سب نان مسلم لوگ تھے, مسلم نہیں تھے. اسٹوڈنٹ بھی نان مسلم, ہمارے سینئر بھی نان مسلم. الحمدللہ کام کیا الحمدللہ, اور رزلٹس بھی آئے الحمدللہ. لیکن وقت لگتا ہے ہر چیز میں. اب کیا ہوگا کہ اگر آپ اور یہ لوگ, میری بہنیں اور میرے بھائی سارے, اگر آپ لوگ بھی ٹیچنگ میں آئیں گے, میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب اسکول میں کلاس روم میں ٹیچر بن جائیں. ہر آدمی اپنے کہیں نہ کہیں پر ٹیچر ہے. محلے کے بچے ہیں آپ کے پاس, ان کو بلا کر کے پڑھائیے. آپ کوئی سبجیکٹ تو آپ پڑھا سکتے. ٹیوشن کی, اگر آپ کے پاس مالی حالات کمزور ہیں, آپ ٹیوشن کے پیسے بھی چارج کریے ان سے اور پڑھائیے ان کو, اصلاح کریے. میں نے ٹیوشن کلاسز سٹارٹ کری. کیا 10 منٹ کا قرآن کا درس ضرور ہوگا. بچوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, 10 منٹ کے بعد آنے لگ گئے. میں نے آخر میں رکھنا شروع کر دیا. یہ تو مینڈیٹری ہے, اس کو سنے بغیر تو آپ جائیں گے ہی نہیں. غیر مسلمان آئے, کہ سر وہ غیر مسلمان ہے,
میں نے کہا کنڈیشن ہے یہاں کے لیے, وہ اسکول ہے وہاں کنڈیشن نہیں ہے, یہاں کنڈیشن ہے, مت پڑھو, زبردستی تھوڑی ہے, آؤ گے تو قرآن کا درس بھی سنو گے. الحمدللہ سنتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے شیڈیول میں لے کر کے آنا پڑیں گی. ہم نے دوسری چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیا تو پریشانی آ رہی ہے. تو دعوت ایک بہترین کریئر ہے, بس اس کو 24 آور اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ہمیں کوئی جاب ملے گی, نہیں, یہ ایک فل ٹائم جاب ہے اور جس کو ہمیں فل ٹائم ہی اپنانا پڑے گا. جب موقع ملے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں اور تبھی آپ کے لیے بہتر وقت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دیں, اور آپ رہیں یا میں رہوں یا نہ رہوں, اللہ کا دین ہر گھر میں انٹر کرے گا, ہر گھر کے اندر انٹر کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر گھر میں اسلام انٹر کرے گا. آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کا ایک ذریعہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو, کوئی بات آپ کی